बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क के सियासी मंजरनामे में ताहाल गहरी धुंध छाई है। अपोजिशन लीडर की तकरीर पर मामलात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मगर मुज़ाकरात वाली ट्रेन ताहाल इस वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आ रही है। हुकूमत मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए बार बार मुज़ाकरात की बात कर रही है। अपोजिशन मज़ाहमत और मुफाहमत के बयानी में फंस कर रह गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर ने नए मैसाके जमहूरियत की बात तो की है, लेकिन वो 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने सियासी स्पेस के लिए मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाई हुई है, जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन में जो मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही थी वो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई मज़ाहमत का फैसला कर चुकी है, इसलिए 8 फरवरी तक तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पीटीआई की 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की कोई संजीदा तैयारी मौजूद नहीं है। 8 फरवरी के बाद पीटीआई के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई से मुलाकात का फार्मूला बताते हुए कहा कि अगर यकीन दहानी करवाई जाए कि बानी पीटीआई की मुलाकात को 8 फरवरी के पहिया जाम हड़ताल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो कल सुबह ही मुलाकात हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मैंने महमूद खान अचकजई को वज़ीर आज़म से मुलाकात की ऑफर की थी, मगर वो पहले अडियाला जेल जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर हुकूमत और पीटीआई में जारी डेडलॉक तो खत्म हुआ, ताहम एक नया कानूनी तनाज़ा खड़ा होने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के स्पीकर के मुतवक्के फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अकबर एस बाबर के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नोटिफाई करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। स्पीकर के ऐसे किसी भी फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि कौमी असम्बली के रूल्स और स्पीकर कौमी असम्बली को हरगिज इजाजत नहीं देते कि सजा याफ्ता की इमा पर अपोजिशन लीडर तैनात करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लाहौर के बाद कराची के दौरे ने सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा किया है। कराची में दहशत गर्दी के हवाले से सुहेल आफरीदी का मुतनाज़ा बयान पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है। ऐसे में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक पीटीआई के बयानिए को उड़ा कर रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की है कि अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने के वाज़ेह दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने दो टोक और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजूहात अफगान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इल्म में है, बल्कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को अफगान तालिबान रजीम की मुकम्मल हिमायत के साथ हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशत गर्दी के मुतादिद वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस थे, जबकि दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाक़यात में अफगान शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया। अली अमीन गंडापुर का बयान मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनकी हुकूमत पर चार्जशीट है। इस पर बात कर लेते हैं। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के। शफी जान साहब, आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं और उसको लेके अब बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, और स्पेशली वफाक से और पंजाब की जानिब से। तो सुहेल आफरीदी साहब का कम अज़ कम ये कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब दूसरे सूबों में स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, मगर अपने सूबों पर तवज्जो नहीं दे रहे। ज़रा इसको ज़रा थोड़ा एड्रेस कर दें। इख्तियार वली साहब आपके सूबे से ही हैं, वो कहते हैं 13 साल के दौरान ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई अस्पताल बना है। और तलाल चौधरी साहब भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के जो इदारे हैं यानी CCD वगैरह इन पे पैसा क्यों नहीं खर्च करती? क्यों तरजीह नहीं है सुहेल आफरीदी साहब की इन तमाम चीज़ों पर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक तलाल चौधरी साहब का ताल्लुक है, जहां तक आता तारड़ साहब का ताल्लुक है और जहां तक इख्तियार वली साहब का ताल्लुक है, तो इन सबको बढ़ती इसलिए किया गया है कि ये तहरीक इंसाफ पे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे, इमरान खान पे, सुहेल आफरीदी साहब पे इल्जामात लगाए, बेबुनियाद और गुमराह कुन बयानात दे। और जिसका आपने जिस तरह जिक्र किया कि यूनिवर्सिटियों का इख्तियार वली साहब के साथ आपने इस बयान को मंसूब किया, तो आपके इल्म के लिए भी और आपके देखने वालों के इल्म के लिए भी कि 1947 से लेकर 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा में 20 यूनिवर्सिटियां थी और हमने इन 12 सालों में 14 मजीद यूनिवर्सिटियां बनाई। हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें तो पर कैपिटा, हम पर कैपिटा हेल्थ में कितना पर पर्सन लगा रहे हैं और पंजाब कितना लगा रहा है। गवर्नेंस की बात करें तो आप देख लें कि हम तीसरी दफा यहाँ हुकूमत में है। अगर हमारी गवर्नेंस ना होती तो हम तीसरी दफा हुकूमत में ना होते।
ہوتے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو تاریخ ہے وہاں پہ کوئی دوسری دفعہ کوئی جماعت دوسری دفعہ حکومت میں نہیں ہے، ہم مسلسل تیسری دفعہ حکومت میں ہیں۔ اور جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے تو اس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی تحریک بنتی جا رہی ہے، بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہ جو روز شروع ہو جاتے ہیں، کل بھی انہوں نے 6 پریس کانفرنس کی سہیل آفریدی صاحب کے خلاف، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل تھے، اور ان کا یہ ایجنڈا ہے، یہ صبح سے پریس کانفرنس کی سیریز شروع کرتے ہیں اور آخر میں عمران خان اور سہیل آفریدی پہ ختم کر دیتے ہیں، اور تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو بات بڑی سمپل ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ آؤٹ ہو چکے ہیں، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں۔ ایک اور بھی چیز ہے نا شفیع صاحب کہ سہیل آفریدی صاحب کا اسٹریٹ موومنٹ اپنی جگہ پر دورہ کراچی کے دوران لاسٹ موومنٹ اراؤنڈ 2:30-3 بجے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ پاکستان میں اگر افغانستان دہشت گردی کرتا ہے تو حکومت کے ثبوت لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی رپورٹس ہیں، اب تو تاجکستان، ایران، یہ سارے کہتے ہیں کہ جی جناب یہ باقاعدہ طور پر ایک لانچنگ پیڈ ہے۔ اب جب یو این کی بھی رپورٹس ہیں اور آج بتایا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وفاق اور کے پی دونوں کے پاس واضح ثبوت ہیں کہ جی ہاں افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو یا تو اس جملے کی تھوڑی تشریح کر دیں اسٹیٹمنٹ کی، یا یہ بتا دیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو کون سے ثبوت چاہیے۔ دیکھیں اس چیز کو ویسے ہی میڈیا ڈریگ آن کر رہا ہے۔ ہماری کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو، چاہے سہیل آفریدی صاحب کی ہو، میری ہو، مینا خان صاحب کی ہو، ایک چھوٹا سا کلپ اٹھا کے اس پہ ایک ہنگامہ پربا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گردوں کے خلاف ہے، ہم سب سے زیادہ افیکٹ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ان سے بات چیت ہوئی افغانستان کے حکومت سے یا افغان طالبان سے، دوحہ میں ایک نشست ہوئی، اس کے بعد استنبول میں ایک نشست ہوئی، پھر اسلام آباد کے بند کمروں میں ایک نشست ہوئی، لیکن ان تمام تر ایکٹیویٹی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو لوپ میں نہیں لیا گیا، نہ ہمارے کسی نمائندوں کو وہاں مدعو کیا، نہ ہماری حکومت کو لوپ میں لیا گیا۔ تو ہمارا تو مین گلہ یہی ہے کہ آپ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت افیکٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہے، تو کم سے کم خیبر پختونخوا کی حکومت کو لوپ میں لیں۔ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، فیڈرل حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم اپنے آرم فورسز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایجنسیز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم بیٹھ کے کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے، ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں، اس پالیسی میں ٹی او آر سیٹ کرتے ہیں اور ان ٹی او آر کے مطابق ہی کاروائی ہو۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ مینڈیٹ میرا ہے، علاقہ میرا ہے، لوگ میرے ہیں، اور آپ اس تمام پروسیس میں مجھے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور ہماری بڑی سمپل سی پلی ہے کہ آئے مل کے بیٹھتے ہیں، مل کے بات کرتے ہیں، نیشنل پالیسی بناتے ہیں اور اس دہشت گردی کی ناسور کو ختم کرتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی ثبوت تو نہیں ریکوائرڈ نا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب ہم بیٹھیں گے تو یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوگی، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان میں۔ ہاں اگر واضح ثبوت ہے تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوگی، ہم ان پہ بات کریں گے، مل کے چلتے ہیں، اس دہشت گردی کو ایک ہی بار ختم کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آتا ہے اس کی الگ پالیسی آتی ہے، دوسرا آتا ہے اس کی الگ پالیسی ہوتا ہے، اور لیبارٹری تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، میں آپ کی جو گفتگو سمجھاؤں، مجھے سمجھے کہ آپ اگر آپ کو ثبوت ہی چاہیے تو علی امین گنڈا پور سے لیے جا سکتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے۔ آپ بیسک چیز چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو، ٹیبل ٹاک ہو، صوبے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ذرا شامل کیا جائے، چیزیں ذرا فریشلی سامنے آ جائے۔ لیٹ میک اٹ سمپل۔ اگر ثبوتوں کی بات بھی ہے، بھی پہلے تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، ہم چاہتے ہیں مل کے بیٹھ کے آگے چلتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں دینے میں کیا حرج ہے، دے دیں ہمیں، ہم نے تو کوئی اس سے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ اگر دو فریقین کے درمیان اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر ہم جب بیٹھیں گے تو ثبوتوں پہ بھی بات ہوگی، شاید کچھ چیزیں ہمارے پاس ہو، اس پہ بھی بات ہوگی، مل کے چلتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں۔ جن کو جو لوگ اس کو یہاں پہ لے کے آئے، جنہوں نے اس کو آباد کیا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مزید ہم نے 80,000 شہادتیں دی ہیں، یہاں کے ڈائنامکس چینج ہے، سول لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، ہمارے عام لوگوں نے ایک دن کی کال پہ گھروں کو چھوڑا ہے۔ ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگر آرم فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کے ہیں، اگر سویلین لوگ شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی خیبر پختونخوا کے ہیں۔ 90% لوگ چاہے وہ آرم فورسز کے ہو چاہے وہ سویلین ہو، وہ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ تو دونوں سائڈ پہ خیبر پختونخوا افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم تو دہشت گردی کے خلاف ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے اور آگے اس چیزوں کو لے کے چلنے کو بھی تیار ہے۔ ٹھیک، اچھا شفیع صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ کچھ غلط فہمیاں
غلطیاں بھی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے جملے ان کو اٹھا لیے جاتے ہیں جس کی بنا کے اوپر اس پہ بہت زیادہ دیر تک بحث کر لی جاتی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں آپ کے الفاظ سے کہ جی آپ دہشت گرد تنظیم کہنے سے گریز کر رہے تھے ٹی ٹی پی کو, جس کی وجہ سے آپ اور آپ کی کے پی حکومت میں بہت زیادہ تنقید ہوئی. تو ان جملوں میں بھی تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے نا. آپ ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جس ٹاک شو پہ وہ بات ہوئی, میں نے ان سے بھی بات کی کہ آپ نے صرف ایک کلپ میرا اٹھا کے آپ نے اس کو ہیڈ لائنز میں چلا دیا. دیکھیں میں تو اس سٹیٹمنٹ پہ ابھی بھی قائم ہوں, چاہے ٹی ٹی پی ہو, چاہے ٹی ٹی پی کے اندر ہو, باہر ہو, جو بھی اس ریاست کے خلاف ہو, جو بھی اس ریاست کے خلاف دہشت گرد کی کارروائیاں کرتا ہے, جو بھی آرم فورسز کو نشانہ بناتا ہے, جو بھی سویلین لوگوں کو نشانہ بناتا ہے, وہ دہشت گرد ہے. یعنی ٹی ٹی پی یا اور کوئی بھی جماعتیں یہ تمام ہیں تو دہشت گردی نا؟ بالکل جی, ٹی ٹی پی کے اندر, ٹی ٹی پی سمیت, ٹی ٹی پی کے باہر جو بھی ہو, جنہوں نے یہاں پہ ان کو آباد کیا تو ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو تمام لوگ جو ان پاکستانی ریاست کے خلاف اگر کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو تو وہ دہشت گرد ہے. سر سی ایم کے پی کے آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, اب یہ سٹیٹمنٹ کافی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ مزاحمت کم کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ وفامت ہو جائے. لیکن سر ایک مسئلہ اور ہوا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے, تب سے پی ٹی آئی مزاحمت ہی کر رہی ہے, اور بڑی بڑی اچھی خاصی تعداد میں عوام کی اسٹرینتھ آپ لوگوں نے شو کی ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلا, الٹا حکومت ہی مضبوط ہو گئی. اس بار کیا گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی 8 فروری کی کال کے بعد کوئی سپیس بنا لے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری کو ہم تمام چیزوں کو پیک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہے کہ 8 فروری کو ہی آر یا پار ہوگا. 8 فروری تک چیزوں کو ہم صحیح سمت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں جو ہماری اسٹریٹ موومنٹ تھی, جو سے ہم نے تمام طرح اپنے مقاصد حاصل کیے. باغ جناح کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے. تمام تر مقاصد ہم حاصل کر رہے ہیں. اب ہم خیبر پختونخوا میں ہماری 3 ریلیز ہیں, ہم یہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے, اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے بلوچستان کا رخ کرنا ہے. تو تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو تحریک ہے اسٹریٹ موومنٹ کی وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے, جس کو کامیابی سے سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے یعنی ہیں. آپ نے دوبارہ پنجاب بھی آنا ہے ابھی 8 فروری سے پہلے؟ بالکل, پنجاب جو ہے وہ ہم نے ٹریلر دکھایا ہے, پکچر ابھی باقی ہے. بہت شکریہ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان ہم سے بات کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں مساق جمہوریت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سفر کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ سینیٹر شہادت امان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ان سے بات کر لیتے ہیں. شہادت صاحب, سہیل آفریدی صاحب کا دورہ کراچی اب تک موضوع بحث ہے. اسد کیسر صاحب نے پارلیمنٹ میں نوید قمر صاحب کے ساتھ ملاقات کی, اپنے تحفظات بھی بتائے, اور بقول اسد کیسر صاحب نوید قمر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ جو کچھ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف یا سی ایم کے ساتھ, ان کے قافلے کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو دیری ہوئی یا رکاوٹیں تھی یا کسی قسم کا بھی کوئی کریک ڈاؤن ہوا. تو سر ایسا ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہی نہ پتہ ہو حیدرآباد سے واپسی اور کراچی جلسے سے قبل جو کچھ ہوا ہو؟ دیکھیں ابو سلمان حیدر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ ایک ایسی جگہ جہاں تک میرے سی ایم کی بات ہے وہ ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے آنے کے اوپر انہوں نے اپنے کیبنٹ کا ایک سینئر منسٹر بھیجا ان کو ویلکم کرنے کے لیے. ان کو ہم نے ایئرپورٹ کے اوپر فیسیلیٹیٹ کیا, یہاں پر آئے. حیدرآباد باہر کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا, وہاں پہ حیدرآباد ہمارے سندھ کا بہت بڑا دوسرا بڑا شہر ہے, وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا. اس کے بعد سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ جو آج کے حالات چل رہے ہیں اپنے صوبے کے اندر, ہمیں تو ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا تھا. تو جو ان کو روٹ دیا گیا اس روٹ کو چھوڑ کر اگر وہ کسی دوسرے راستے پہ چل پڑیں گے, سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس M6 M9 جو ہے, ہمارے پاس موٹر وے نہیں ہے سندھ کے اندر, ہمارے پاس ہائی وے ہے. تو ہائی وے کے ساتھ ساتھ تو آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی فینسنگ بار نہیں ہے, وہاں جگہ جگہ پہ کچی آبادیاں, گوٹھے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان کو ہائی وے کا راستہ جو ہے اس کو ان کے لیے سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ ہمیں تو کنٹینر لگانے پڑے, ان کے لیے جگہ جو ہے ان کے لیے راستہ بہترین بنانے کے لیے کرنا پڑا. لیکن بات یہ ہے کہ آفریدی صاحب چونکہ ان کا سندھ بہت کم مانا جانا ہے, تو انہوں نے دوسرا راستہ جو ہے نیشنل ہائی وے کا یا کوئی دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا, اور جس کی وجہ سے ان کو یقیناً ان کا سفر جو 2-2.5 گھنٹے کا تھا وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا, جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اصولی طور پہ یقینی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ جو ان کو روٹ دیا گیا تھا اس کے ساتھ چلتے تو ان کو یہ زحمت نہ ہوتی, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں کسی صوبے میں یا کسی جگہ پہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو وہاں کے جو عہدیداران ہیں, ذمہ داران ہیں,
تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے جناب پاک جو ہے اس کا اگر آپ نے چناؤ کیا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ قائد اعظم کے مزار کے ساتھ بہت بڑی جگہ ہے، 50-60 ہزار آدمیوں کی جگہ ہے، تو انہوں نے اگر وہ جگہ چنی تھی تو یقینی طور پہ اتنا بڑا ان کے وہاں ذمہ داران کو ارینجمنٹ بھی کرنے کا تھا. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اس این او سی کے اندر مداخلت ہوتی ہے، ان کو مداخلت ملی فوراً اس کے بعد میں انڈرسٹینڈ کر گیا جب آپ نے یہی کہہ دیا کہ اگر پھر بھی کچھ ہوا تو معذرت. یہ تو بڑا کمال اور زبردست قسم کا جمہوری جیسچر پاکستان پیپلز پارٹی دی. اس سے پہلے ایک صوبائی وزیر صاحب نے بھی دی، لیکن عمدہ چیز ہے. یعنی کہیں نہ کہیں کچھ بیڈ ٹیسٹ جو ڈیولپ ہوا کسی غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہو تو ہوا ہو، ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹینشن نہیں تھی. حیدر صاحب، بالکل سلمان حیدر صاحب، میں آپ کو کہوں کہ ہم تو سندھ والے بڑے مہمان نواز ہیں. ہمیں تو بالکل، ہمارے تو سی ایم صاحب کے پاس ان کی دعوت بھی انہوں نے نہیں کھائی، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ چونکہ مصروف بہت زیادہ تھے اپنے لوگوں میں، اپنے پروگرام میں، اور وہ واپس آ گئے. لیکن بار بار ان کو سندھ آنا چاہیے. سندھ پاکستان کا حصہ ہے، ان کا اپنا صوبہ ہے، اور وہ الیکٹڈ جو ہے چیف منسٹر ہیں، ان کو آنا چاہیے، لیکن ان کو ہماری طرح کھلا دل رکھنا چاہیے. اور باقی بات یہ رہ گئی کہ اگر وہ کہیں ان حالات کے اندر کہ ہم جناب پارک میں تو چونکہ ہمارے جو تھے انتظامیہ والا انہوں نے ارینجمنٹ نہیں کیا تو ہم روڈ کے اوپر جلسہ کر لیں گے تاکہ ٹریفک روکے اور جلسہ بن جائے، تو بھائی پھر تو ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے. سے نا سر سینیٹر صاحب زیادہ مناسب ہوتا کہ اگر سی ایم ایز پر شیڈول سی ایم سندھ کی نا سی ایم کے پی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، اچانک نہ کہہ دیا جاتا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، بقول جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا کے ان کے مطابق. بہرحال ہم آگے بڑھیں تو سر ایک اتنی ہمیں کم از کم سمجھ آ گئی آپ کی گفتگو سے بھی اور تحریک انصاف نے بھی جو 2 دن جیسر دیا سندھ میں آ کے بھی کہ تحریک انصاف کم از کم ایک نیا مساق جمہوریہ چاہتی ہے. اب سندھ کے دورے کے آغاز پر بھی سعید غنی صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کا استقبال کیا تھا، تو اس وقت بھی جو ترجمان تھے کے پی حکومت کے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے سر. لیکن بعد میں یہ سچویشن جو بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا سر کیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں سر، میں سب سے پہلی بات بتاؤں کہ میثاق جمہوریت کا جو ورڈ ہے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن آپ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے جو ایک ریزولوشن جو ہے دیا ہے، اور اس ریزولوشن میں ڈیفینیٹلی انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 2006 کا سلمان حیدر صاحب جو میثاق جمہوریت ہے وہ ڈاکومنٹ ان فیلڈ ہے، اور اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہوگا تو پی ٹی آئی جو ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں، اس کا مذاق اڑاتی تھی، اسٹیٹس کو پتہ نہیں کیا کچھ نام دیتی تھی. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا کوئی اس کو اس وقت جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس میں مخلص ہیں، مخلص تھے، تو ان کو یہ بھی اس کے ساتھ بتا دینا چاہیے تھے تمام رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز یا مین اسٹریم کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سابقہ کنڈکٹ رہا ہے وہ بڑا انپریڈکٹیبل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ان کے مذاکرات جو ہیں پارلیمنٹ میں چلتے رہے، 2-3 نشست ہوئیں، اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک جو ہے بانی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی تو یہ یوز لیس ایکسرسائز ہوگی. تو میں بس یہ تو وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں کو کیا، چونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بانی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیاسی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم جو میثاق جمہوریت چاہتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ کسی بات کا ہوتا نہیں ہے، آخر میں بات آپ کی وہیں پہ جا کے رک جاتی ہے. سر وہ ملاقات کروا دے کیونکہ آپ لوگ حکومت ہے نا، آپ لوگ سسٹم ہے، آپ لوگ ڈیلیوری اینڈ پہ ہے نا، آپ اتنی قدغنیں کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میں سلمان حیدر صاحب آپ بڑے جید قسم کے صحافی ہیں. دیکھیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں اگر وہ اپنی سزا بھی بھگت رہے ہیں تو جو سزا ہوتی ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، اور وہ جوڈیشل جو ہے میں سمجھتا ہوں جوڈیشری ہی جو ہے ملاقات یا جیل والے ملاقات کروائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پہلے سے کہا کہ بھائی پولیٹیکل آدمی ہے. اس وقت میں یاد ہوگا جب الیکشن ہوئی، الیکشن کے بعد ہم نے تو کہا میجورٹی پارٹی ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں کیونکہ آپ کے صبح شام کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے انداز کیا ہیں، لیکن ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن نہیں، وہ تو کہتے تھے میثاق جمہوریت میں جو پارٹیز ہیں وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں، خالی جو دودھ کے دھلے تو یہ ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو نہیں کریں گے. آج مجھے سمجھ نہیں آتی ہے
کہ کیا یہ ان کی سیاسی چال ہے یا ان کی ضرورت ہے کہ کل جس میثاق کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے آج وہ اس میثاق کی ان کی پولیٹیکل جو کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے میثاق جمہوریت ہونے چاہیے. تو سلمان حیدر صاحب آپ کسی دوست کو بولیں, اچھی بات ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بحثیت پاکستان پیپلز پارٹی میں کہتا ہوں دیر آیا درست آیا, تو اگر وہ اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اور کم از کم پاکستان شاہد صاحب بحث برائے بحث تھی نا, اگر میں اس پہ کروں گا تو پھر کئی اور سوالات ہیں. میثاق جمہوریت پہ سائن کرنے والے سگنیٹری پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس پہ آج تک عمل نہیں کر سکے. دونوں نے سگنیٹری ہیں کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یا طاقتوروں کی مدد سے یا مقتدرہ کی مدد سے کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے, اور بعد میں بھی ایک دوسرے پہ الزام 2006 کے بعد یہ لوگ دیتے رہے نا. لیکن کسی نہ کسی جگہ پر پی ٹی اے پہ سلمان حیدر صاحب یہاں پہ آپ کو میری بات سننی ہوگی. پلیز بات یہ ہے کہ اگر آپ 100% کی بات کرتے ہیں تو وہ بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو اگر گورنمنٹ نے اپنے ٹینیور کمپلیٹ کی ہیں وہ بھی میثاق جمہوریت, اگر جو 18ویں ترمیم جو آئی ہے صوبائی خود مختاری وہ بھی صوبائی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جو میثاق جمہوریت, جو آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بینچز یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی ہے وہ بھی میثاق جمہوریت. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ جمہوریت کو کندھا دیا ہے اور ہم تو بلکہ ڈیموکریسی کے اوپر چل رہے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی فوجی عامر کو جو ہے ویلکم نہیں کیا یا کسی کے ریفرینڈم میں ہم اس کے پولنگ ایجنٹ نہیں بنے. تو سر آپ ایسا سلمان حیدر صاحب کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ آپ مت کہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف اگر ہم چل پڑے ہیں تو آپ کو تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آج تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو بنیاد رکھی اس میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو بھائی آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ بڑی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اچھی موو کی تھی جس میں باقی جو ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اچھا شاہد صاحب, سوال یہ تھا کہ 2 سال ہونے والے ہیں شہباز صاحب کی حکومت کو. اس دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مختلف اختلافات بھی پیدا ہوئے, چاہے وہ پاور شیئرنگ والا معاملہ ہو, نہروں والا معاملہ ہو, بے نظیر انکم سپورٹ والا معاملہ ہو. ابھی 2 دن پہلے بھی ایک آرڈیننس پہ معاملہ وہ بغیر دستخط کے پاس کرنے کی کوشش کی گئی. بتائیے گا کیا یہ اتحاد یوں ہی آگے بڑھے گا کہ یہ میثاق جمہوریت کی وجہ سے ہے یا کمٹمنٹ کہیں اور بہت زیادہ سٹرونگ ہے؟ پیپلز پارٹی کی کیا سمت ہے؟ کیا کسی ونڈر بوائے بلاول صاحب اس حوالے سے ویٹ ہو رہا ہے کہ ابھی ٹرن آنی ان کی؟ سلمان حیدر صاحب اختلاف اور اختلاف رائے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فرق ہے. بات یہ ہے کہ اختلاف نہیں ہے, اختلاف رائے ہے. اگر آپ سب سے پہلے اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے 2 دن پہلے آرڈیننس والی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کبھی اصولوں پہ اور جمہوریت پہ کبھی سودا نہیں کیا. میرا چیئرمین جو کہ نوجوان چیئرمین پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہمیشہ ملک کے مفاد کے لیے اور ملک کی عزت کی خاطر بھلے وہ انڈیا میں وہاں بیٹھ کر انڈیا کے خلاف کوئی بات کرنی پڑے یا عالمی لیول کے اوپر پاکستان کے لیے کوئی پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے بات کرنی پڑے, تو میں نے کہا ہماری پارٹی وہ ہے جس نے جمہوریت کے لیے جو جان کی قربانیاں دیتی رہی ہے. ہمیں پاکستان عزیز ہے اور ہم جمہوریت کو کبھی بھی جو ہے جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. جو آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں, ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہم نے موجودہ سیٹ اپ کو ہم نے جو ہے سپورٹ کیا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں جن دوستوں کی کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے جن کو اب جو ہے میثاق جمہوریت جو ہے جن کو یاد ہو گیا یا ان کے اصول بدل گئے ہیں یا ان کی سیاست بدل گئی ہے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شہادت ایوان ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد حکومت نے بھی نہ کرتے بالآخر تسلیم کر لیا کہ ٹیکسوں کا بوجھ اور مہنگی توانائی معاشی بحالی میں بڑی رکاوٹ ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہمیشہ بھاری بھرکم ٹیکسوں کا دفاع کرتے رہے ہیں اب تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں. ہم جتنی ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی. برآمدات پر مبنی معیشت کی طرف جانے کے لیے ٹیرف کو ریشنلائز کرنا ناگزیر ہے.
یہی وہ بات تھی جو معاشی ماہرین ایک عرصے سے حکومت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حکومت اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے سب اچھا کا راگ لاپ رہی تھی۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، حکومت کو چاہیے کہ مسئلے کے حل کے لیے جامع روڈ میپ سامنے لائے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ غیر بینکنگ افراد کو باقاعدہ مالیاتی نظام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ برآمدات پر مبنی معیشت کی طرف جانے کے لیے ٹیرف کو نیشنلائز کرنا ناگزیر ہے۔ رواں سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ دوسری جانب ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے بڑی پیش رفت بھی سامنے آئی۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں میں جدت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کا مقصد ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام اور سرحد پار مالیاتی جدت میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کی جانب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، جبکہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی جانب سے اس کے سی ای او ذکری وٹکاف نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق اس معاہدے کا مقصد سرحد پار لین دین کے لیے ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل ادائیگی کے ڈھانچوں پر منظم مکالمے اور تکنیکی فہم کو فروغ دینا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد نے ملاقات بھی کی۔ اس اہم ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے عالمی سرمایہ کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا ابھرتا ہوا مرکز بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس اور فائنینشل انوویشن معیشت کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی کمپنی کی جانب سے پاکستان میں محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں دلچسپی خوش آئند ہے۔ ملاقات میں کراس بارڈر ڈیجیٹل ادائیگیوں اور فورن ایکسچینج سسٹم میں تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ لبرٹی نے گزشتہ سال کے پہلے نصف میں ٹرمپ خاندان کی ٹرمپ آرگنائزیشن کی آمدنی میں نمایاں اضافہ کیا، جس میں غیر ملکی اداروں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی شامل تھی۔ گزشتہ مہینے میں ابوظہبی کی سرکاری تحویل میں موجود سرمایہ کاری کمپنی MGX نے ورلڈ لبرٹی کے سٹیبل کوائن کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج بائنانس میں $2 ارب کے شیئرز خریدے تھے۔ پاکستان نقدی کے استعمال میں کمی اور ترسیلات زر جیسے سرحد پار ادائیگی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جو زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے جولائی میں کہا تھا کہ مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی کے پائلٹ منصوبے کے اجرا کی تیاری کر رہا ہے اور ورچوئل اثاثہ جات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بہرحال نانا کرتے وزیر خزانہ نے کچھ تسلیم تو کیا، اس پر بات کر لیتے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معیشت، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، آج وزیر خزانہ صاحب نے تسلیم بہرحال کر لیا کہ ٹیکسوں کا بوجھ اور مہنگی توانائی یہ معاشی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں۔ بتائیے گا یہ کیا یہی دو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یا پھر اور عوامل بھی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، بالکل صحیح نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ اصل میں وزیر خزانہ نے بہت سوچ سمجھ کے ایک بات کی ہے اور اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ حکومت کا معیشت میں پائیدار بہتری لانا، غربت میں کمی، بے روزگاری میں کمی، جو تعلیم بچے اسکول نہیں جا رہے وہ ان کو اسکول لانا، علاج معالجہ، یہ حکومت کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ صرف اتنی اصلاحات کریں جس سے طاقتور طبقوں کو مراحت مل سکیں تاکہ ان کی معیشت کو گروتھ ہو جائے، کچھ برآمدات بڑھ جائیں۔ عوام پر بوجھ ڈالنے کی تیاری انہوں نے کر لی ہے یہ ٹیکسوں کی کمی کر کے، اور شاید ایک جواز پیدا کر لیا ہے کہ ہم قومی اثاثے تیزی سے بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ اب وقت کی یہ ضرورت ہے۔ لیکن یہ بالکل واضح ہے، 100% واضح ہے کہ وہ اسٹرکچرل اصلاحات جس کا وعدہ مسلم لیگ نون کے منشور میں ہے یا جو ہے پیپلز پارٹی کے منشور میں کیونکہ سندھ میں ہے، یا تحریک انصاف کے منشور میں جو کہ KP میں ہے، وہ یہ جو 30 سال سے وعدے کر رہے ہیں اس کو کرنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ اس سے طاقتور طبقوں کے اشرافیہ پر ضرب پڑتی ہے۔ اچھا شاہد صاحب میں سوری قطع کلامی معاف، ارادہ کیا کریں جب آپ آلریڈی IMF کی آپ کے پاس بائنڈنگ ہے، آپ ٹیکسوں کا بوجھ بھی IMF کے کہنے پہ ڈالتے ہیں، جی آپ نے لکھ کے دیا ہوا جی، مہنگی توانائی والا معاملہ ظاہری بات ہے کون سا انویسٹر انویسٹ کرے گا کہ جب اس کو توانائی اتنی زیادہ چارجز ملے گی تو اس نے دنیا میں سپلائی کر کے پروفٹ نہیں ارن کرنا۔ تو جب یہ دونوں معاملات ہیں ہی IMF کے ساتھ نہ تھی تو یہ تو تب ہوگا نا جب کبھی ہم IMF سے اپنی جان چھڑا سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ یہ عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں وہ IMF کی شرائط نہیں ہوتی، یہ تو IMF کا نام استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ IMF کے پروگرام سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ تمام حکومتیں جو ہیں آپ دیکھ لیجیے، لسٹ لے لیجیے پرائم منسٹر کی جتنی ہیں، سب IMF کے پاس جانے پہ بضد تھے اور گئے،
وہ آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ تو IMF کا نام استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان سے سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے. یہ زیادہ سنگین بات ہے کہ یہاں سے سرمایہ باہر جا رہا ہے. حکومت کے علم میں قانونی طریقے سے جا رہا ہے, غیر قانونی طریقوں سے جا رہا ہے, حکومت کے علم میں ہے. تو جب بیرونی سرمایہ کاری کیوں آئے گی؟ جب وہ یہ محسوس کریں گے کہ خود پاکستانی سرمایہ کار پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, اور جو پاکستانی باہر ہیں ان سے کہتے ہیں یار کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں آپ کو پیسے کیسے بھیج دوں. ٹھیک. تو وہ یہ ارادہ ہی نہیں ہے ان کا اصلاحات کرنے کا, بالکل قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف معیشت کو. اچھا, اس سے متصل ایک اور سوال ہے نا, اس کو ساؤتھ بانک میں کنسیڈر کریں گے؟ بہرحال حکومت نے تسلیم تو کیا, ہم تو مسلسل چیخ بھی رہے تھے, اشاروں کنایوں میں کھل کے تمام یہ باتیں تو ہو رہی تھی کہ انویسٹر جا رہا ہے, مگر ساتھ ہی حکومت نے IMF کے چنگل سے نکلنے کے لیے معیشت کو کھڑا کرنے کا جو پلان دیا نا, انہوں نے کہا ایکسپورٹ کے اوپر, معیشت کو ایکسپورٹ پر کھڑا کرنا چاہتی ہے, اور ٹارگٹ دیا کہ 4 سال میں برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کا ہدف ہے. جی یہ کس طرح ممکن ہوگا سر؟ کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بحث پریس کانفرنس یا کمیٹیوں کے ذریعے ہوگا جس کی سربراہی اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں؟ جی جناب, بات یہ ہے کہ آپ یہ شاید قوم کو تو یاد ہونا چاہیے اگر نہیں ہے کہ اسی PMLN نے ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ 2030 تک برآمدات کا ہدف ہوگا $125 ارب, $125 بلین. اس حکومت کا, مسلم لیگ نون کا وعدہ رہا ہے. یہ تو وعدے بہت سے کرتے ہیں, لیکن آپ یہ تازہ مثال لے لیجئے, اڑان پاکستان بہت زیادہ جوش و خروش سے لائے گئے تھے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم 6% شرح نمو حاصل کریں گے 2029 تک, یہ ریکارڈ پر ہے. وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا کہ جناب نہیں, ہم تو 2029 تک 4% کریں گے. اور تو پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اڑان پاکستان کے فیصلے جو کہ کیبنٹ نے سب نے کیے ہیں اس کو وہ ریوائز کر سکیں. اس سے قطع نظر حکومت کی پالیسیوں سے یہی رکھتا ہے کہ یہ 4% سالانہ 2029 تک حاصل کریں گے. اس سے دستبردار ہو چکے ہیں جو اڑان پاکستان میں تھا, اس سے بھی دستبردار ہو گئے جو اسحاق ڈار صاحب نے جون 23 کے بجٹ میں کہا تھا کہ ہم جلد ہی G20 کا ممبر بن جائیں گے, یعنی دنیا کی 20ویں معیشت. کیونکہ اڑان پاکستان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2035 تک ہماری معیشت کا حجم ہوگا $1000 ارب. اب ان کو کون بتائے کہ آج جو 20ویں معیشت دنیا کی ہے وہ پہلے ہی $1000 ارب پر ہیں, تو آپ تو 2035 تک بھی جو وہ کیسے جائیں گے؟ تو میرا مقصد یہ سیاسی بیانات ہیں, اصل بھی یہی ہے. IMF کے پروگرام میں انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام سے باہر آ گئے, ہم عقلی قسط نہیں لیں گے, جیسے کہ ماضی میں یہ حکومتیں کرتی رہی ہیں. تحریک انصاف نے تو 20 مہینے تک پروگرام ہی سسپینڈ رکھا تھا, لیکن یہ یقینی ہے کہ 2027 کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم IMF کے پاس جائیں گے, مگر بیچ میں ایک اعلان کر دیں گے جی ہمیں قسط نہیں چاہیے. یہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے پاکستان کا IMF کے ساتھ, وہ بھی اس میں شامل ہے. ہمیں چگل میں رکھنا چاہتے ہیں اور ہم رہیں گے. ٹھیک. اچھا شاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا, وزیر خزانہ نے کہا کہ برآمدات پر مبنی معیشت کی طرف جانے کے لیے ٹیرف کو ریشنلائز کرنا ناگزیر ہے, اس سے کیا مراد لیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس پر ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, وہ خطے کے ملکوں کے مقابلے میں دگنا ہے. ہماری مہنگائی زیادہ ہے, اور اگر میں آپ کو بتا دوں ریکارڈ پر ہے کہ 2011 سے 2025 تک جو 14 برس گزرے ہیں, اس میں پاکستان کی برآمدات بڑھی ہیں $7 ارب, صرف $7 بلین, اور ترسیلات بڑھی ہیں $27 ارب. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں گئے وہ اہداف؟ یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ تو آپ آگ سے کھیل رہے ہیں کہ آپ برآمدات بڑھانا نہیں چاہتے بلکہ ترسیلات بڑھانا چاہتے ہیں. ترسیلات سے یہ ہوتا ہے کہ بلیک منی وائٹ ہو جاتا ہے. میں اکیلا جو ہے نا 20 برسوں سے یہ میں کہہ رہا ہوں, اور ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے. لیکن برآمدات بڑھانے کے لیے ٹیرف میں کمی, یہ طاقتور طبقوں کے دباؤ پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام پر کچھ بوجھ ڈالا جائے اور برآمدات بڑھانے کے نام پر کچھ ان کو کنسیشن دے دیے جائیں طاقتور طبقوں کو. ٹھیک جناب, یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کا معاہدہ ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان 23 سے عالمی ڈیجیٹل فائنانس کی طرف ابھرتا ہوا مرکز بن رہا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معیشت کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے ہم کیسی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں تو بنیادی طور پر ایک بات جانتا ہوں, ساری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ٹیکسوں کی وصولی 25,000 ارب روپیہ سال کم ہے
اس کے مقابلے میں جو کہ ہونی چاہیے، جو وزیر اعظم صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں، FDR کی حد تک یہ پورے پاکستان کی ہے. جب ملکی بچتیں جو ہیں جو ہم نے ماضی میں حاصل کی ہیں اس سے اس وقت آج 10,000 ارب روپے ایک سال میں کم ہے. مجموعی سرمایہ کاری جو ہم نے ماضی میں حاصل کی ہے اس سے 12,000 ارب روپیہ آج کم ہے. پاکستان میں بینکوں نے 13,000 ارب روپے کے صرف قرضے دیے ہیں صنعت، تجارت، برآمدات کے لیے، اور 31,000 ارب روپے کا بڑا حصہ حکومت کو دے دیا کہ جناب ٹیکسی چوری کے نقصان کو، بجٹ خسارے کو آپ ہم سے پورا کر لیں، اور اپنا منافع انہوں نے بڑھا دیا. لیکن میں آپ کو ایک صرف فگر دے دوں تاکہ عوام کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. مئی 2023 میں آپ چلے جائیے، یہ حکومت یہی اقتدار میں تھی، مئی 2023 میں کروڑوں جو بینکوں کے کھاتے دار ہیں جن کے کوئی 20 ارب ڈالر کی ڈپوزٹ تھے ادر دین کرنٹ اکاؤنٹ، ان کو منافع ملا تھا 20.5%. آج ملا ہے 9.9%. یعنی آپ نے 20.5 سے 9% کر کے کئی ہزار ارب روپیہ ناجائز طریقوں سے ان سے ہڑپ کر لیے قانون توڑ کر. اور اسلامی بینکوں نے بھی یہی کیا. سودی بینکوں نے 26A4 کو توڑا ہے، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کو 40A4. تو یہ تمام چیزیں آپ قانون کو توڑ رہے ہیں، عوام کو کچل رہے ہیں، بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو آپ اونچا رکھ رہے ہیں، اور آپ اس کے بہانے سے آپ کچھ برات دینا چاہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہماری 70,000 ارب روپے کی معیشت ہے، ارب روپے کی 20 کروڑ کی پراپرٹی 5 کروڑ میں بک رہی ہے، تو دنیا میں کون سی معیشت ہے جو آپ کے ساتھ جو آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 20 کروڑ کی پراپرٹی کو 20 کروڑ میں ہی تسلیم کریں. آپ تو کہتے ہیں ہم 5 کروڑ میں کریں گے، باقی 15 کروڑ چوری کا پیسہ ہے، باہر لے جائیں. تو یہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. سیاسی بیانات بہت ہو چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد کی صاحب، ماہر معیشت ہم سے بات کر رہے تھے. آج جس طریقے سے وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت کا اصل چہرہ دکھایا، لیکن محض یہ پریس کانفرنس نہیں، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنا ہوں گے. اسی پر ہم اس وقت بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ایران کی صورتحال آج بھی عالمی سطح پر فلیش پوائنٹ بنی ہوئی ہے. گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا ہے اور مختلف شہروں میں حالات بتدریج معمول کی طرف آتے دکھائی بھی دے رہے ہیں. 2 ہفتے تک مظاہرین کے ہاتھوں یرغمال بنی ایرانی حکومت اب سنبھلتی نظر آ رہی ہے. ایرانی حکومت کی بہترین حکمت عملی سے حالات بہتر ہونے لگے ہیں. پچھلے 3 روز کے دوران حکومت مخالف احتجاج کی شدت میں بظاہر خاصی کمی دیکھی گئی ہے. یہی نہیں، امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں کے ساتھ حکومت کے حامی ہزاروں افراد ایران کی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں. مظاہروں کی شدت میں کمی ایسے وقت میں آئی ہے جب بین الاقوامی میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پورا ایران حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور ملک کا تختہ پلٹ دینا چاہتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کے حق میں ہونے والے ملک گیر مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے. حکام کے مطابق صورتحال کنٹرول میں آنے پر بین الاقوامی فون کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس تاحال بند ہے. برطانوی میڈیا بھی اب اس بات کا اعتراف کرتا نظر آ رہا ہے کہ ایرانی حکومت اب سنبھل گئی ہے. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں کرنسی کی قدر میں گراوٹ، مہنگائی اور مظاہروں کے باوجود حکومت گرنے کے آثار نہیں. صدر ٹرمپ کی ایران کی حکومت مخالف مظاہروں سے احتجاج جاری رکھنے کی اپیل بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ایران میں صورتحال اب کنٹرول میں آ رہی ہے. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا تھا کہ ایران کی عوام احتجاج جاری رکھیں اور اپنے اداروں کو کنٹرول سنبھالے. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے صدر ٹرمپ کا بیان ری پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دیا ہے. دوسری جانب انسانی حقوق کے گروپس اور غیر ملکی میڈیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران میں مظاہروں کے دوران اب تک 18,000 سے زائد افراد گرفتار اور 2400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صدر ٹرمپ نے قتل عام روکنے تک ایران کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے امریکی شہریوں کو ایران سے نکل جانے کا مشورہ بھی دیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے ایران کو ایک اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو سخت کارروائی کریں گے. صحافیوں نے سوال پوچھا کہ مظاہرین کی مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا آپ کو خود اس کا مطلب سمجھنا ہوگا. ہم نے امن کی راہ میں رکاوٹ ایرانی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. البغدادی اور قاسم سلیمانی کو مارنا ہماری کامیابی ہے. ادھر ایران میں صورتحال کنٹرول آتی دیکھ کر اسرائیل پریشان نظر آتا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل امریکہ پر زور دے رہا ہے کہ وہ فی الحال ایران پر حملہ نہ کرے. اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران پر حملے کی بجائے ایرانی حکومت کو مزید کمزور کیا جائے. امریکی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کو خدشہ ہے کہ امریکہ کا فوری حملہ ایرانیوں کو کہیں متحد نہ کر دے. دوسری جانب صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کی شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق ویکینڈ پر ہونے والی ملاقات میں ایران مظاہروں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے.
ایرانی انٹیلیجنس حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے متعدد گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ پکڑ لیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ان کے پاس بیرون ملک سے دہشت گرد ایجنٹوں کو احکامات دینے کے شواہد موجود ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ امریکہ منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے داعش طرز کے دہشت گرد ایران بھیجے۔ ان بے رحم دہشت گردوں نے معصوم ایرانی شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا۔ ایران اپنی خود مختاری، قومی مفادات اور آزادی کے دفاع میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایران کسی بھی نئی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ ہم جون 2025 کے مقابل میں کئی زیادہ تیار ہیں۔ کسی بھی جارحیت کی صورت میں ایران کے پاس کئی ایسے سرپرائز موجود ہیں جو انتہائی مؤثر ثابت ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ وہ ممالک جو ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ جارحیت میں معاونت فراہم کرتے ہیں یا فراہم کر سکتے ہیں وہ ہمارا ہدف ہوں گے۔ دوسری جانب رائٹرز نے خبر دی ہے کہ ایران خطے میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں سے رابطہ کیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام کی سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور UAE کے حکام سے بات ہوئی ہے، جس میں ایران کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی اتحادی واشنگٹن کو ایران کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے روکیں۔ رابطہ کاروں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب نیوز ایجنسی کے مطابق علی لاریجانی کا قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں قطر میں واقع امریکی فوج کے اہم اڈے العدیز سے بعض اہلکاروں کو نکلنے کا مشورہ بھی دے دیا گیا ہے۔ ایک سفارتکار نے رائٹرز کو بتایا کہ اقدام مکمل انخلاء نہیں بلکہ سیکیورٹی پوزیشن میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔